बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में वो जंग जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ी जा रही थी और उसमें किसी हद तक जो है वो कामयाबियां भी मिल रही थी, अब उन कामयाबियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। नाजरीन, एक बड़ी अहम खबर है आज। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच तश्कील दिया गया, उस बेंच के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, ये जो निगरान हुकूमत है, इस निगरान हुकूमत ने भी अपने मैंडेट से बड़े काम जो है वो अब खुल के करने शुरू कर दिए हैं। फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब ने, ये क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो मुजरिमाना खामोशी है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। नाजरीन, आपको याद होगा कि ये जो पीडीएम का वारदाती टोला इस मुल्क पर बरसरे इक़्तिदार था, उन्होंने अपने नैब केसेस में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए नैब के कानून में तरमीम की थी और उन तरमीम से फिर बहुत सारे लोग जो है वो फैज़याब भी हुए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इसी तरह और बहुत सारे लोग जो है उनको इन तरमीम से फ़ायदा हुआ था। तो उन तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील उस वक्त पानामा केस में जो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस थे, इमरान खान ने उनको अपना वकील जो है वो करके इन तरमीम को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उस पर फिर तीन रुकनी बेंच में, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और उनके साथ इजाजुल एहसन साहब थे, और तीसरे जो उसमें जज थे वो मंसूर अली शाह थे। तो 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला हुआ था और उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया था। उस वक्त भी ये गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान में, टीवी चैनल्स पर भी और भी बहुत सी जगहों पर, कि जी कानून साजी जो है वो पार्लिमान का इख्तियार है और पार्लिमान का ये इख्तियार जो है वो अदालत कम नहीं कर सकती। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जी पार्लिमान का भी एक मखसूस हद तक इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस पे डिवीजन जो थी वो बड़ी वाज़ेह थी, विजिबल थी। वो जजेस साहबान जिनके डिसेंडिंग नोट्स और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आती थी, उससे महसूस होता था कि ये क्या करना चाहते हैं और इनकी अप्रोच क्या है इस मामले में। बुनियादी चीज़ ये है कि दुनिया का कोई भी इदारा हो, उसको किसी न किसी लिमिट में तो बहरहाल रहना होता है। जहां तक पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार का ताल्लुक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लिमान को कानून साजी का हक है, पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है। लेकिन कुछ जजीज साहबान का ख्याल ये था कि उसके बावजूद कि पार्लिमान को हक है, लेकिन एक डोमेन बहरहाल है जहां बुनियादी इंसानी हकूक की बात होगी, तो वहां पार्लिमान ऐसे कवानीन वजह नहीं कर सकती जिससे बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो मुतासर हो। अब नैब तरामीम वाला सिलसिला भी यही था कि पाकिस्तान में वो वाइट कॉलर क्राइम जिनकी नैब इन्वेस्टिगेशन करता है, अब एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे एक मखसूस जमात को या कुछ मखसूस अफराद को फायदा हो, तो फिर ये कानून बुनियादी तौर पर गैर कानूनी काम है ऐसे कानून का बनाया जाना। तो उसकी उस वक्त जब ये केस जेर समात था, तो तकरीबन 50-55 के करीब जो है वो उसकी हेयरिंग हुई थी, समातें हुई थी। और उसमें मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो अपना इख्तलाफी नोट दिया था, और वो इख्तलाफी नोट जो है वो अब तक वैसे रिकॉर्ड नहीं हो सका या सामने नहीं आया कि उन्होंने दर हकीकत कहा क्या था। तो उसमें फिर नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया था, और नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद फिर जो है वो नैब के जो फाइलें हैं वो भी खुल गई थी और गाड़ियों में रिकॉर्ड भर के भी ले आया गया था। लेकिन अब फिर इस हुकूमत ने ये फैसला किया था, ये जो निगरान हुकूमत है, कि बुनियादी तौर पर तो ये इस फैसले का इख्तियार इस हुकूमत को था ही नहीं। इस हुकूमत का कोई काम नहीं है कि साबका हुकूमतों के किसी कानून साजी को चैलेंज करे, या अगर उसको कलअदम करार दिया गया तो फिर उस कलअदम करार देने के फैसले को ये चैलेंज करे। इनका बुनियादी तौर पर ये काम नहीं है। इनका काम इलेक्शन करवाना है और उसके बाद चले जाना। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है, अब एक तो ये हुआ, और दूसरा ये चैलेंज किया गया, और आज फिर जो सबसे अहम इसमें खबर है वो ये है कि आज इस पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया। और इस बेंच में यानी वो जजी साहबान जो पहले भी नजर आता था कि उनका नुक्ता नजर क्या है बहुत सारे मामलात में, तो इसमें अब काजी फायद ईसा साहब पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो शामिल हैं। और हुकूमत की तरफ से जो है वो वकालत करेंगे मखदूम अली खान साहब, ये हुकूमती वकील होंगे। मखदूम अली खान पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। तो अब इन्हीं जजेस ने जो है वो फैसला करना है कि इसका नैब तरामीम का। अब नैब तरामीम पर फैसला क्या होगा इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा और अब सुप्रीम कोर्ट जिस
کا جو ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد، اس سے اس کا اندازہ لگانا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اور پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بالکل برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی سنایا تھا، یعنی وہ پارلیمان کا اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکے، لیکن ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ذریعے نہ صرف وہ مداخلت کی گئی تھی، بلکہ اس مداخلت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے کے نتیجے میں خود قانونی قرار دیا ہے، تو اس پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ تھا کہ پہلے نیب ترامیم میں جو پہلے سلسلہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ 184(3) میں ایک ریویو جو تھا وہ ہوتا تھا، لیکن اب اس میں چونکہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی ہے، ریویو میں جو ہے وہ معاملہ ہے وہ بہت محدود ہوتا تھا، اور اگر کوئی اس میں غلطی ہے، کوئی ایرر ہے، تو اس حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، لیکن اپیل کا جہاں تک تعلق ہے تو اپیل کا جو کینوس ہوتا ہے وہ واسٹ ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو اب اپیل میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کا اندازہ لگانا کو بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، یعنی وہ جنگ جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے عدالتیں خود بھی وہ جنگ لڑتی ہیں اور وکلا بھی لڑتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی لڑتی ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی صورت میں تو ویسے لیٹ گئی ہیں، اور ایسی ایسی قانون سازی کروائی گئی ہے انہی جماعتوں کی جانب سے جو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب اگر عدالتوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں ہر وہ طاقتور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کی بات ماننی ہے، اور اس نے جو کہنا ہے اس کو قانون بھی سمجھ لینا ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً بڑے تکلیف دہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی اپنے مینڈیٹ سے بڑے فیصلے کر رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا کہ وفاقی دارالحکومت کے 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں، پیمز اور پولی کلینک، اور یہ دونوں ہاسپٹل جو ہیں وہ فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اب یہ وزارت دفاع جو ہے وہ انتظامی افسران کی تعیناتی کے لیے افسران کو نامزد کرے گی۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ نگران حکومت ہوتی کون ہے کہ یہ اس قسم کے فیصلے کرے؟ اور پھر دوسری صورت میں ایک بات کی جاتی ہے ناظرین، پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں، جو پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جانب سے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈے سے بچیں، اور نوجوانوں کو خصوصاً اس سے بچنا چاہیے، اور نوجوان جو ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار نہ بنے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ زہر افشانی سے پرہیز کریں، اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، غیر ملکی ادارے یا غیر ملکی ایجنسیاں بالکل اپنا کام کرتی ہوں گی، لیکن اس ملک میں رہنے والے لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنی طاقت کے زور پر کوئی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کریں گے تو پھر اس کو ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، اس کو کنڈیم کرے گا، میں بھی کروں گا۔ اگر میری اس تنقید کو ملک دشمنی سمجھا جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کو ملک دشمنی سمجھیں۔ اگر یہ ملک دشمنی ہے تو میں تو کروں گا، اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک صورت ہے کہ جو حال ارشد شریف کا ہوا ہے یا اور بہت سارے لوگوں کا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی وہی کر دیا جائے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستان کے ادارے آئین اور قانون سے باہر جا کر یہ اقدامات کر رہے ہیں، تو پھر اس پر ہر ذی شعور، ہر محب وطن پاکستانی کو تنقید کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے، طاقتور ادارے جو کچھ کر رہے ہیں، جتنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اس پر تنقید بنتی اور ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو کرنی چاہیے، اور میں بھی کروں گا۔ فوج کا، کسی طاقتور ادارے کا، کسی خفیہ ایجنسی کا کوئی کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھائے، اغوا کرے، ان سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائے، اور اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر آپ پہ تنقید بھی کی جائے گی، اور تنقید آپ پہ بنتی بھی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا، صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کس نے اٹھایا پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ پولیس کو آگے کیا جاتا ہے، پولیس اٹھاتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ اور لے جاتا ہے ان سے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے تو کیوں نہ تنقید کی جائے؟ آپ ایک بات کی جاتی تھی ناظرین 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کو یقیناً کچھ افسوسناک واقعات ہوئے جن میں جناح ہاؤس کو بھی جلایا گیا۔ کسی کا گھر جلانا جو ہے اس کی کسی صورت جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے، میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، لیکن جہاں تک اس کی مذمت کی بات ہے تو میں نے بھی ویسے مذمت کی تھی کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، لیکن آج میں یہ اعلان کرتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں اپنے وی لاگ کے ذریعے کہ میں وہ اپنی 9 مئی کی مذمت جو ہے واپس لیتا ہوں، اور تب تک واپس لیتا ہوں جب تک 1958 میں
مارشل لا لگانے کی مذمت نہیں کی جائے گی. جب یحییٰ خان نے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے تھے، جب تک اس کی مذمت نہیں کی جائے گی اس کے ادارے کی جانب سے، جب تک صدر ضیاء کے مارشل لا کی مذمت نہیں کی جائے گی، جب تک پرویز مشرف کے مارشل لا کی مذمت نہیں کی جائے گی، تب تک ہم کوئی مذمت نہیں کریں گے. آپ کی طرف سے بھی مذمت آنی چاہیے، آپ کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو جیسچر آنا چاہیے. جب تک آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو جیسچر نہیں آئے گا تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی. اور تنقید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں یا ہم کسی غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. بولنا وہ ہمارا حق ہے، ہمیں بولنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کو ہمارے بولنے سے تکلیف ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، ہمیں قائل کریں کہ یہ ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہے. ہم اگر آپ کی گفتگو سے قائل ہوں گے تو ہم بولنا چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کے پاس چونکہ طاقت ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ جس کو چاہے اٹھا لیں، جس کو چاہے غائب کر دیں، جس پہ چاہے تشدد کریں، جس پہ چاہے کیس بنا دیں، تو پھر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں گے. ہم بولتے رہیں گے. ہم اس ملک میں جو سمجھیں گے کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے اور وہ ہمیں تنقید کرنی بھی چاہیے. ناظرین، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی جنوری میں الیکشن کرائے جائیں گے، لیکن پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں نے، کل چونکہ ان کا ایک پروگرام تھا تو سرینا چوک سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا کارکنوں پر. اور وہاں یہ گفتگو بھی کی گئی ہے کہ جی مارو مارو گولی مارو، ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. یعنی اب لوگ جو ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ جی ہمیں گولی ماری جائے گی. ایک طرف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں جو کنونشن تھا اس کا جو حال ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اشتہاری کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کنونشن کرے. دوسری طرف آپ نے اشتہاری کو سرکاری پروٹوکول میں لا کے جی عدالت میں پیش بھی کر دیا اور پھر نیب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کی اپیلیں بھی بحال کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ بھی کینسل کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کو حفاظتی ضمانت دینے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس وقت وہ اشتہاری نہیں تھے. تو یہ جب ریاست کا، ریاستی اداروں کا اس قسم کا دوہرا معیار ہوگا، منافقت ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر تنقید بنتی اور تنقید ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب کے کیس میں بھی آج ان کو مطلب ہے، جب پہلے ان کی کیسز میں ضمانت ہوئی، بہت سارے کیسز میں ان کو ڈسچارج کیا گیا، آج پھر انہیں ناظرین ایک بھرتیوں کا کیس تھا کہ جی انہوں نے کوئی غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں اور اس بھرتیوں کے کیس میں ان کو پیش کیا گیا. تو تفتیشی آفیسر جو تھے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کوئی ریکوری بھی ڈالی ہے کہ جی یہ کوئی، اب ظاہر ہے مطلب اینٹی کرپشن پولیس کوئی بھی ادارہ کسی کے گھر جائے، پیسے اٹھا لے، زیور اٹھا لے، تو پھر اس کو ریکوری کی صورت میں ڈالا جا سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے. آج پرویز الہی کے وکیل نے دوران ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ جب یہ پیش کیا گیا جسمانی ریمانڈ کے لیے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ جی معاہدہ کے تحت این ٹی ایس نے امتحان لینا تھا، این ٹی ایس نے طریقہ کار وضع کر کے دیا تھا، این ٹی ایس نے تحریری امتحان اور انٹرویو کے نتائج جاری کیے اور یہ رزلٹ جو ہے وہ واٹس ایپ پر لوڈ بھی ہوئے. گزشتہ سماعت پر بھی ریکارڈ پیش کیا گیا. ٹاپ پر آنے والے 12 امیدواروں کو کامیاب ڈکلیئر کیا گیا اور جب رزلٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تو اس کے بعد کس طرح رد و بدل ہو سکتا ہے اور پھر پرویز الہی کیسے رد و بدل کر سکتی ہے. اس دوران وہ مطلب ہے آپ دیدہ بھی ہوئے ان کے وکیل. انہوں نے کہا کہ جی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اینٹی کرپشن والے فائل نہیں پڑھتے، ان کو لکھی ہوئی فائل آتی ہے اور یہ عدالت میں آ کے فائل پڑھتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کیا کسی متاثرہ شخص نے ایف آئی آر درج کروائی؟ کیا پکڑی ہوئی رقم کی وصولی کا بتایا گیا؟ اب یہ کوئی شخص یا تو یہ کہے کہ جی یہ میں نے اب پاس ہونے کے لیے اس رزلٹ میں یہ میں نے رقم دی تھی فلاں شخص کو، کوئی ایسی ریکارڈ پر بات نہیں تھی، یہ جعلی ریکوری ہے اور اینٹی کرپشن کو پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا یہ جہاں چھاپا مارتے ہیں وہاں زیورات لے آتے ہیں اور اس قسم کے پیسے بھی اٹھا لیتے ہیں. اور پھر آج جو ہے پرویز الہی خود بھی روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، میں نے شہباز شریف والی خدمت نہیں کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پہ جو انہوں نے ریکوری ڈالی ہے، رات میں اینٹی کرپشن والوں کے پاس تھا، میں ساری رات سویا رہا ہوں، مجھے کہیں نہیں لے کے گئے اور صبح مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ میرے پہ ریکوری ڈال دی گئی ہے. تو پھر جج صاحب نے جب دیکھا ان کی طرف تو انہوں نے کہا کہ جی ہر جس پہ ریکوری ڈالی جاتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی مجھے تو کہیں نہیں لے کے گئے. لیکن آج بھی ان کے 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. ناظرین، پاکستان کی عدالتیں بھی اس مکروہ اور غلیظ کھیل میں کسی حد تک شامل نظر آتی ہیں. پاکستان میں یہ صورتحال پتہ نہیں کب تبدیل ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.